अस्सलाम वालेकुम जी। इंसान जब से नातक बना है, बोलना शुरू किया है, ज़ुबानें दुनिया के हर खित्ते कोने के अंदर वजूद में आईं, और ज़ाहिर है कि ज़ुबानों का वजूद में आना भी एक तदरीजी अमल था, एवोल्यूशन था, इवॉल्विंग प्रोसेस था। तो उसके नतीजे के अंदर अल्फाज का चुनाव, कहे गए अल्फाज का चुनाव भी और ना कहे गए अल्फाज का चुनाव, जिसको बदन बोली या बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, ये इंसान के अबलागी महासन के अंदर एक मकामी किरदार हासिल कर गया। ठीक है। यकीनन इसको अगर हम इस तरह भी देख लें कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो अहम ठहरा। कि कौन कह रहा, ठीक है, वो कहा था ना कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे बाप को जानते हैं, तुम्हारे दादा को जानते हैं, और तुम सादक और अमीन हो, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तो अगर तुमने हमें यहाँ पे बुलाया है तो यकीनन आज कोई बेहतर बात के लिए बुलाया होगा। कुफार ने गवाही दी थी। ठीक है, तुम्हारे 40 साल हमारे दरमियान गुजरे हैं, हमने तुम्हारे अंदर कोई कजी नहीं पाई। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जो अबलाग है ना जी, इसके लिए ये तय करता है कि जो अबलाग करने वाला तय करता है कि आपके पैगाम की संजीदगी क्या है। मैं इंतहाई गैर संजीदा मौजू का इब्तिदा इतनी संजीदगी से कर गया हूँ कि आप भी परेशान हो गए होंगे और बोर हो रहे होंगे। नहीं, लेकिन मैं आपको उधर तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब ने टिक टॉकर से मुलाकात की है। पाकिस्तान के टिक टॉकर, उनमें वो आग लगाने वाली डोली जो है, हाँ, जिसके कपड़े फटे थे 2 साल पहले एक यहाँ पे शादी हाल के अंदर, मुकामी शादी हाल के अंदर, वो टिक टॉकर जो डोली है, जो जिसने पिछले दिनों वहाँ पे जाके आग लगाई थी, और जो 258 के 358 जगहों पे केपीके में आग लगी है, उसको केपीके हुकूमत ने टिक टॉकर के खाते में डाल दिया। तो टिक टॉकर को तलब फरमाया, और इसके ऊपर सबसे खौफनाक तबसरा हमारे दोस्त नूरुल्लाह साहब ने दिया, और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन टिक टॉकर का तस्वीर है। इसमें एक टिक टॉकर तो ऐसा भी है जो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया था। तौबा तौबा, नूरुल्लाह का डंगास पानी नहीं मांगता। ठीक है, वो बड़ी मतलब कि बारीक और शार्प तंज होती है उनकी। उन्होंने कहा इनमें से एक ऐसा था जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। टिक टॉकर से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पीटीआई का चलाया। मैंने उसके ऊपर कहा, मैंने कहा पीटीआई ने टिक टॉकर को जलसों में मुतासर करवाने का जो ट्रेंड था वो सियालकोट पे चलाया था, जिसमें इमरान खान साहब ने, उस जलसे में जिसमें इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया था कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है, और मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके पाकिस्तान से बाहर महफूज हाथों में पहुंचा दी है जी। उसी जलसे के अंदर, जिसको मुनक्कद करने की कोशिश की थी एक छोटे ग्राउंड के अंदर, और फिर इंतज़ामिया ने वहाँ से डंडे और जूते मार के उस्मान डार को निकाला था, और फिर उसकी चीखें जो थी ना वो पूरी दुनिया ने सुनी थी। चीखें निकली थी उसकी, तो चीखें पूरी दुनिया ने सुनी थी। बेचारे का कुछ भी नहीं बना, बल्कि अब उससे जो ओहदा है टाइगर वाला वो भी छीन के तो सुना मुंह सिलाई को देने लगे हैं। अनकन्फर्म इत्तलात हैं, लेकिन जनाब हजरत वो वाला वहाँ पे उस्मान डार साहब ने खर्चा करके इन टिक टॉकर्स को बुलाया था। देखिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया, और कम्युनिकेट करने वाला, ये दोनों चीज़ें उस मैसेज की संजीदगी का जो है वो मेरा मतलब है मेयार तय करती। ठीक है, ऐसे कर लेते। अच्छा, लेकिन फिर एक और उसके ऊपर बहस आ जाती है ना कि जब से कागज़ आया है तो किताब ने कम्युनिकेशन को बहुत संजीदा बना दिया। लोग आम जिंदगी के अंदर जितने मर्जी गैर संजीदा हों, लेकिन किताब के अंदर वो बहुत सारे बड़ी संजीदगी से लिखेंगे और बहुत सारे ऐसे पहलू छुपा लेंगे कि जो अगली नस्ल की गुमराही का बायस बनने का खदशा हो। इसीलिए कहा जाता है ना कि दुनिया का सिर्फ 20% इल्म जो है वो किताब के अंदर मुक़य्यद होता है, बाकी 80% लोगों के साथ इस दुनिया से आगे चला जाता है। इसलिए अफराद के सामने ज़ानो तलम्मुस तय करना इल्म हासिल करने का आज भी बेहतरीन तरीका है। ठीक हो गए, आगे चलते। ये जो कम्युनिकेशन का जो इन्होंने टिक टॉक का ज़रिया बनाया है उसको,
اور ٹک ٹاکر کو کیا ہے. اس سے پہلے یہ کام جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ بھی کر چکی ہیں اپنے سعود بٹ صاحب کی ٹیم کے ساتھ. تو وہ ملاقات فرما چکی ہیں, ان کو سرٹیفکیٹ دے چکی ہیں, ان کی تصویریں وہ جو کہتے ہیں کہ پھڑو یوتھیو وہ والا ان کا سٹائل. تو اس طرح میرا خیال ہے اگر ٹک ٹاکر کی بات تھی تو اس میں سعود بٹ کو بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن سعود بٹ بنی کا لیول دمو کرے تو انہوں پورا سے ڈنڈے مار دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں جگتا مارنی ہے. لیکن خیر آگے چلتے ہیں. یہ جناب جو کمیونیکیشن ہے, ابلاغ ہے, اس وقت ٹک ٹاک نے ٹیک اوور کر لیا ہے, جو ہے دنیا کی سب سے بڑی ایپ ہو گئی, آپ یوں کہہ لیجیے سب سے بڑی ایپ ہو گئی. لیکن اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا آئیڈیا شاید ہی دنیا کی کسی قوم کو آیا ہو, یا کم از کم میری نظر سے تو نہیں گزرا, کیونکہ چائنا کے اندر تو سیاست ویسے ہی بین ہے, اور چائنا سے منسلک شمالی کوریا یا اس طرح کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ تو پکی پیڈی اسٹرانگ اور سٹاؤٹ قسم کی جو ہے وہ آمریت مسلط ہے, بھلے وہ کسی پارٹی کی ہے یا بھلے کسی فرد کی ہے. تو اس لیے اس کے اوپر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں. لیکن ہم چونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مس یوز نکال مارتے ہیں, تو ہم نے ٹویٹر کے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا, اور اکراس دی بورڈ ہماری پارٹیوں نے کیا. اب ٹک ٹاکر کرتا کیا ہے؟ ٹک ٹاکر یہ کرتا ہے کہ وہ گھسے پٹے لطیفے جو ہوتے ہیں ان کو ویژول فارم کے اندر لے آتا ہے. 99.9% جو ٹک ٹاکر ہیں وہ لطیفے جو پچھلے کم از کم 200-250 سال سے مقامی طور پہ, مطلب پنجابی کے اندر, سریکی کے اندر, جانگلی کے اندر, ہندکو کے اندر, ٹھیک ہے, موجود ہیں, اور عام رہتل کا, عام کلچر کا, عام سیولائزیشن کا حصہ ہیں. جب لوگ بیٹھتے ہیں دوست اصحاب کی محفل کے اندر تو اس طرح کے لطیفے پھوڑے جاتے ہیں یا سنائے جاتے ہیں. وہ اس کو عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنا کے, ڈولی کی طرح اتنا بڑا گھاگرا بنا کے, اور پھر وہ اٹھا کے اور پھر آگ لگا کے اور اس طرح کی حرکت کر کے نا اسے ویژول فارم دے دیتا ہے. وہ اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کر رہا, کوئی کریٹیوٹی ایڈ نہیں کر رہا. میں ٹانٹ مارا گا جن نے کیا کہ ٹک ٹاک کے اوپر ہوتی ہے, وہاں پہ تو وہ لپ سنکنگ کر کے مختلف گانوں کی تو اپنے آپ کو, اپنے اجسام کی نمائش کر کے اور اپنے آپ کو مطلب کہ اٹریکٹیو بناتے ہیں لوگوں کے لیے. لوگ زیادہ سے زیادہ ان پہ آتے ہیں. جس طرح یوٹیوب جو ہے وہ ہر دیکھے جانے کے پیسے ادا کرتا ہے, ٹک ٹاک ادا نہیں کرتا. افواہیں ہیں کہ ان قریب شروع ہو جائے گا, لیکن نہیں ہوتا. اچھا, اب مسئلہ کیا ہے؟ ابلاغ کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی ایک پہلو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انٹرٹینمنٹ جتنا ہی حصہ تعلیم کا بھی ہے. انٹرٹینمنٹ, انفوٹینمنٹ اینڈ ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ صحافت سیکھی تھی کہ جب آپ کسی کا ابلاغ کر رہے ہیں, کسی کو ابلاغ کر رہے ہیں, تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کا ذہنی سطح کو, اس کے سوچ کے معیار کو, اس کے اخلاقیات کو, اس کے معاشرتیات کو تھوڑا سا ریز کریں, اوپر اٹھائیں, تاکہ وہ عالمی سطح کے کنٹمپریری جو لوگ ہیں ان کے لیول کے اوپر اس کی کمیونیکیشن آ سکے. سوشل میڈیا نے جو ظلم کیا ہے ابلاغیات کے اندر, اور خاص طور پہ اس طرح کے ٹک ٹاکرز نے, وہ یہ کیا کہ یہ ان کو, کیونکہ خود بھی تو گھٹیا ہی ہوتے ہیں نا یار, خود اوپر اٹھنے کی بجائے ان کے لیول پہ اتر گئے. تو معاشرے کا جو اوور آل ایک جسے کہنا چاہیے ایوولوشن ہے وہ ریورس ہو گئی, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ جو ہے وہ ان پڑھ ہے, لیکن وہ لوگوں کے اندر بیٹھتا اٹھتا ہے, اسے 2-4 انگریزی کے لفظ آ جاتے ہیں, اسے اردو کے 15-20 الفاظ آ جاتے ہیں. وہ ایک پڑھی لکھی, اسکول کبھی نہیں گیا, لیکن وہ ایک پڑھی لکھی کمیونیکیشن شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہیں, میرا مطلب پتہ نہیں کیا وہ پھلترو کے اس طرح کے تو نام ہیں ان کے ٹک ٹاکر کے, وہ ایک کھڑا ہوا تھا درمیان میں ادھر کھبے پاسے, ٹھیک ہے, میرا مطلب اس طرح کے نام ہیں ان کے یار. تو وہ انہوں نے ابلاغ کا عمومی معیار جو کہ کسی قوم کی عمومی پہچان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو لوور لے گئے, بلکہ لوور نہیں لے گئے. جس طرح پی ٹی آئی جو تھی وہ معیشت کو نیگیٹو میں لے گئی تھی, وہ بھی نیگیٹو میں لے گئی, ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ معاشرے کا اوور آل جو گفتگو کا معیار ہے, اب کیوں ہماری عمر کے لوگ پٹتے ہیں کہ یار یہ ایک بات کر دے تو آگے سے گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں, یہ سوشل میڈیا کا سر,
یہ اس کا امپیکٹ ہے. تو میٹر کیا کرتا ہے؟ میٹر موڈ نہیں کرتا کہ کس موڈ کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کس موڈ کے ذریعے آپ پہنچ رہے ہیں. موڈ وہی ہو جو دنیا کے اندر مستعمل ہے, میٹر کرتا ہے میسج. اب چونکہ ہم جیسے لوگوں نے اس طرح کے میڈیمز کو سمجھنے, میں تو ابھی بھی ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں لیکن, یا اس طرح کے مطلب سمیک ویڈیو پہ نہیں ہوں, لیکن ہمارے جیسی ہماری ایج نے ان نئے میڈیمز آف کمیونیکیشن تک پہنچنے میں تاخیر کی, اور اس تاخیر کا نتیجہ ہے کہ جتنے بھی 2 نمبر لوگ تھے, یہ جاہل کے بچے جو شامل تھے, یہ جا کے وہاں پہ قابض ہو گئے. مثلا پاکستان کا سب سے بڑا ولاگر جو ہے وہ ڈکی بھائی ہے, اور ڈکی بھائی اپنے ولاگ کے اندر گالیاں بھونکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ہر چوتھے لفظ کے اوپر پاں کی آواز لگی ہوتی ہے, وہ گالیاں بکتا ہے, اور وہ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کی ساری فین شپ فالوئنگ ہی ہے انڈیا کے اندر ہے. تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے, ایوارڈ ملتا ہے اس کو ہر سال. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قوم کا جو اوورال معیار تھا, ہم بچوں کو بھیجتے ہیں یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے, اور میرا مطلب ہے وہ وہاں سے ٹک ٹاکر بن کے نکلتا ہے. اور ٹک ٹاکر بھی وہ اب اس کا ایک اپنا آرگومنٹ ہے کہ جناب میں نے ان لوگوں کے ساتھ ابلاغ کرنا ہے, جب تک میں ان کے لیول پہ نہیں اتروں گا تو میں ان سے ابلاغ نہیں کر سکوں گا. اب جو صحافت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں, آپ نے ان کو اوپر اٹھا کے لانا ہے تاکہ وہ آپ کا میسج سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو کریں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بحث ہے. لیکن اس زوال کے اندر جو سب سے حصہ ڈالا ہے, سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے, وہ جناب عمران خان صاحب نے ڈالا, اور آپ اس کی صفائیاں پیش کرنا شروع ہو گئے ہیں. آج پہلی صفائی جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جو جرنلسٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا ہماری نقطہ نظر کے حامی ہیں, وہ جو ہیں ان کو ہم نے کبھی کوئی پیسے ادا نہیں کیے. منہ تے جھوٹ بولنے والے دا اور دریا کے دوسری طرف کھڑے ہو کے گالیاں بکنے والے کا اور فواد چودھری کا, ان تینوں کا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, وہ ایڈے وڈے منہ تے کھلو کے جھوٹ بولتا ہے یار, ویسے حد ہے یار. ویسے یعنی ان لوگوں نے باقاعدہ 420 ارب روپیہ جو تھا اس کی اپروول دی کابینہ کے اندر. فیس شیخ کے ساتھ عمران خان کی لڑائی ہو گئی, لیکن انہوں نے منظوری دی اور وہ لوگ رکھے گئے, اور وہ ہزاروں لوگ جو تھے وہ رکھے گئے, اور ان لوگوں کو تنخواہ لگائی گئی, اور ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہ لوگوں کو گالیاں بکتے تھے, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے. کسی فرد کو ٹارگٹ کرنا ہوتا تھا, اس کی فیملی کی تصاویر اٹھا لیتے تھے. میرا مطلب ہے کہ آج کل کے بچے بچیاں تو نہیں رہتے نا, تو صاحب نے تو پتہ نہیں اپنی کبھی کوئی تصویر شیئر کی گئی ہو نہ کی ہو, لیکن بچی جو ہے وہ اپنے پیئر پریشر کے تحت اپنی کوئی سالگرہ کی ویڈیو شیئر کر لیتی ہے, اپنی ماما کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے یا اپنے ابا کو گلے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی تصویر اس نے اپنے ادھر شیئر کی ہوئی تھی. یہ جو تھے میرا مطلب ہے کہ ولد النامعلوم لوگ, یہ وہاں سے نکال کے اس کے عجیب و غریب کیپشن لگا کے تو غلاظت کا ایک انہوں نے مطلب کہ جسے کہتا ہوں وہ بنا دیا تھا. تو خیر, ہیونگ سیڈ دیٹ, آگے چلیں میں اگر اس گفتگو کو لے کے, تو اب اگر ٹک ٹاک نے پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زوال جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا. مطلب اگر بی جے پی کے گنڈوں نے میرا مطلب ہے کہ اب میں کیا کروں, حرام زادوں نے, میرا مطلب ہے مجھے یہ گالی نہیں دینی چاہیے تھی, لیکن پچھلے 4-5 روز سے وہ جو کر رہے ہیں, اب میں بھائی جان کرنے لگا ہوں کمنٹ والا سیکشن بند. ٹھیک ہے, اور یہ مرچوں کی میں نے چٹکی پکڑ لی ہے, اب یہ میں نے دینی ہے بی جے پی کے گنڈوں کو. باقی لوگوں نے اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کرنا. ٹھیک ہو گئے. تو خیر, وہ میرا مطلب ہے انہوں نے انڈیا کے اندر بیڑا غرق کر دیا نا. یہ چوتھے کے دن جو آگ لگی ہوتی ہے, انہوں نے وہاں پہ بیڑا غرق کر دیا, یہ یوتھیوں نے یہاں پہ کر دیا. یا آپ دیکھیے گا بعد میں آپ کو پتہ چلے گا, ان کے الفاظ تک ایک ہیں. جو وہاں پہ وہ گالی بکتا ہے نا بی جے پی کا گنڈا, ٹھیک ہے, ولد النامعلوم, وہی گالی یوتھیا یہاں پہ بکتا ہے یار. ٹھیک ہے نا, آؤ سمجھا کرو, ان کی ڈکشن سیم ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب کہ پتہ نہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہوں گے, لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں, 2 ٹرینڈ نکال لیں اور اس کے اندر وہ دیکھ لیں, اور ادھر جو رانا یوگ کو گالیاں ملی ہوں گی وہ دیکھ لیں, دونوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ الفاظ میں, گالیوں کی شدت میں اور ان کی کمپوزیشن کے اندر سملیرٹیز پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو خیر, اگر پاکستان کی اور بر صغیر کی سیاست جو ہے وہ ان ٹک ٹاکروں کے اور سوشل میڈیا کے ولد النامعلوم لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے, تو پھر اپنی سیاست کا ہم تو فاتحہ پڑھیں گے.
آپ میرا خیال کریا کرم کر لیجئے، ٹھیک ہے، ہاں پھر میرا خیال ہے کہ اس کو کر لینا چاہیے۔ بہترین حل کیا ہے؟ میں جس بات کا قائل ہوں اور خود کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا میں قائل ہوں اس پہ خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی ان میڈیمز پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ سنجیدہ بات کہنی چاہیے۔ ہم ان غیر سنجیدہ لوگوں کے لیے یہ فورم کیوں چھوڑیں؟ ٹھیک، یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں اس پہ خود کو بھی قائل کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر انٹری ڈالی سکے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔